वज़ीर दाखिला सिंध ने जो है वो बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया बलोच बच्चियाँ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको दहशतगर्दी की तरफ जो है वो माइल किया जा रहा है कि उनसे कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं करवाया जा रहा, उनको खुद कुछ बम्बार बनाया जा रहा। वो बड़ी मासूम बच्चियाँ सारे बच्चों के जहनों को मफलूज करके उनको इस तरह की चीज़ों पर लगाना ये इंतहाई खौफनाक है। वज़ीर आला जो हैं वो गए हुए सुहेला अफरीदी साहब, बड़े लोग दिखा रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं बड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए उन्होंने लाहौर में। पंजाब में पीटीआई ख़त्म हो गई। सुहेला अफरीदी की सारी गुफ्तगू या जो कुछ था, क्या उसका मकसद इमरान खान की रिहाई लग रहा था? नहीं, उसका मकसद पर्सनल पीआर और पर्सनल प्रोफाइल लग रहा। रजब भट्ट जो है वो अदालत के सामने पेश हो गए और वकला ने उनके ऊपर एहतजाज कर दिया। रजब भट्ट जैसे लोग जो हैं ये पॉपुलर भी बहुत हैं, लेकिन गुफ्तगू के मामले में बाज़-औक़ात बेहतियाती से काम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, आज जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए उसमें कि किस तरह से जो है वो बलोच कमसिन बच्चियों को उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको दहशतगर्दी की तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो अगर दहशतगर्द बन जाएँ तो यही एक जहाद है। इस हवाले से बात करेंगे कि कितना अहम है अब BLA और BYC किस तरह से जो है वो एक्सपोज हो गई हैं, इस हवाले से बात होगी। और फिर हमने देखा कि कुछ दिन से लाहौर में बड़ा एक दमादम मस्त कलंदर चल रहा था। सुहेला अफरीदी साहब वहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने मुलाकातें भी की, सहाफ़ियों से सवालात भी किए। बड़े अच्छे तरीके से मैं मंसूर अली ख़ान को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बड़े अच्छे से बातचीत की। वो सारा मामला क्या है, क्या उन्होंने वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ एक्चुअली वहाँ पर क्या रही और अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या है और PTI किस तरह से सोच रही है। क्या इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो 2026 में हो सकेगी अगर ये स्ट्रीट मूवमेंट चलती है, तो इस हवाले से बात करेंगे। और आज जो है वो हमने देखा कि एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट जो बड़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, वो आज कराची में पेश हुए, अदालत में पेश हुए, लेकिन वकला आए और उन्होंने आके उन पर तशद्दुद किया। ये सारा मामला क्या है, क्या वकला को अब जो है वो ऐसी चीज़ें ज़ेब देती हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन तमाम तर सूरत हाल पर आज बात होगी। वेलकम टू द शो उमर साहब। सबसे पहले तो उमर साहब बात कर लें अगर हम, तो आज वज़ीर दाखिला सिंध ने जो है वो बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो बलोच बच्चियाँ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको दहशतगर्दी की तरफ जो है वो माइल किया जा रहा है। अच्छा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई बड़ी अफसोसनाक थी। वो बड़ी मासूम बच्चियाँ थीं और वो बच्चियों की एज की, बच्चियाँ हों या बच्चे हो, ये एज मासूम होती है। किस तरह उन्हें ट्रैप किया जा रहा है और किस ख़तरनाक काम के लिए ट्रैप किया जा रहा है कि उनसे कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं करवाया जा रहा, उनको खुद कुछ बम्बार बनाया जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की यकीनन तारीफ़ बनती है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया इस सारे मामले को, वरना कराची में बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। जिस तरह इन लोगों को ट्रैप किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, खौफनाक भी है और दिल दहला देने वाला भी है। इसलिए कि सोशल मीडिया ग्रुप्स जो हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, अब कौन शख्स है जिसके पास स्मार्टफोन है और वो उसके पास 10-12 व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं है। लोग खुद ही आपको ऐड करते रहते हैं और आप ना चाहते हुए भी उसका पार्ट होते हैं। उसमें से कभी किसी का आप जवाब दे देते हैं, कभी किसी का जवाब नहीं देते। वहाँ कहीं कोई कन्वर्सेशन हुई, वहाँ से बात शुरू हुई और इनको कहा गया कि इनको एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि आपको दहशतगर्दी के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको खुद कुछ बम्बार बनाया जा रहा है, आपको BLA इस्तेमाल कर रही है। इनको ये बताया गया कि आपको बड़े आला मकासद के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये सारे बच्चों के जहनों को इसको मफलूज करके उनको इस तरह की चीज़ों पर लगाना ये इंतहाई खौफनाक है। ये तो एक बच्ची हमारे सामने आई ना, और ऐसी दर्जनों बच्चे होंगे और बच्चे भी होंगे, बच्चियां भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क है जिसे हम BLA कहते हैं, जिसकी हम हमेशा ये बात करते हैं कि इसके पीछे अफ़गान नेटवर्क भी है, इसके पीछे इंडियन नेटवर्क भी है और वो हर वो शख्स है और हर वो इदारा है जो पाकिस्तान मुखालिफ है। तो उनका एक साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन ये आखिरी साजिश नहीं है। इस पर अब हमें ख़ास तौर पे देखिए, एक तो इस उम्र के बच्चों को
بڑا مشکل بات ہے نا کہ آپ انہیں آزادی اظہار کا بھی سبق دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے بات کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے. آپ ظاہر کنویں کا مینڈک تو نہیں بچوں کو بنا سکتے، لیکن جب آپ انہیں سوشل میڈیا کی اجازت دیتے ہیں، جب ان کے پاس اسمارٹ فون آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے دہشت گرد ان کے تعاقب میں ہوتے ہیں جو ان کی معصومیت سے عمار فائدہ صاحب، پھر اٹھاتے تو ہیں. یہ جو لڑائی ہم کہتے ہیں کہ سرحدوں کی لڑائی ہے اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ بندوق دکھاتی ہیں، بندوق دکھا کے، لیکن اب تو بندوق جو ہے یہ ہمارا اپنا موبائل فون ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ آپ بالکل صحیح ہے. یہ انسانوں کو اسی طرح موبائل فون نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے اس کے اندر پورا جہان ہے. موبائل فون کے اندر آپ کی اپنے ارد گرد کے سرکمسٹانسز پہ، آپ کے دوستوں پہ، آپ کے کانٹیکٹس پر، فالوورز پر، شیئر کرنے والوں پر، لائک کرنے والوں پر، ری ٹویٹ کرنے والوں پر منحصر ہے کہ آپ کی شخصیت کیسے بنتی ہے. اگر آپ کسی ایسے گروپ کے اندر ٹریپ ہو گئے جو اینٹی پاکستان ہے، جو ملک کے خلاف کارروائیوں میں ہے، جو لوگوں کو دہشت گردی پہ جو ہے دہشت گردی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو شاید آپ کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. ہمیں نا بہت ضرورت ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور اس میں سے ہم جب سوشل میڈیا کا ڈسکس کرتے ہیں، ہم زیادہ تر ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، یوٹیوب کا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ واٹس ایپ ہے. واٹس ایپ میں گروپ بنے ہوتے ہیں، ان گروپ سے آگے لوگوں تک رسائی ہوتی ہے، کانٹیکٹ ملتے ہیں، وہاں پہ وہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں ان گروپوں میں جو نہ آپ کو باقی سارے سوشل میڈیا پر نہیں ملتی. تو اس کے حوالے سے چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو بند کر دینا کوئی دانش مندی نہیں ہوگی، لیکن ریگولیٹ کرنا، اور یہ تمام ممالک ہی کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور عمار صاحب، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے والدین کی، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان چیزوں کے اوپر. بالکل آتی ہے، لیکن جو اس طرح کے خودکش بمبار بنتے ہیں، آپ یقین مانیے کبھی آپ ان کے والدین سے پوچھیں، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی ہوگی کہ یہ بچے خودکش بمبار بنے. آپ ان کے اساتذہ سے پوچھیں، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی ہوگی کہ یہ اپنی جان دے کر دہشت گردی کے واقعے میں لوگوں کو قتل کریں. آپ ان کے کلاس فیلو سے پوچھیں. یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی غلط شخص ٹکراتا ہے جو ان کے ذہنوں کو مفلوج کرتا ہے پروپیگنڈا کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے، غلط باتوں کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر خودکش بمبار جیسے انتہائی اقدام تک پہنچ جاتے ہیں. غلط شخص تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک BYC بنتی ہے جس سے مارنگ بلوچ اور باقی جو ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کا کہتی ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ ان سے بھی انفلوئنس. BLA کا جو سافٹ فیس بنایا گیا ہے وہ BYC ہے، اور وہی یہ کام کرتے ہیں. انہیں جو بلوچوں پر ظلم ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، انہیں جو پنجابی مارے جاتے ہیں یا غیر بلوچ جو مارے جاتے ہیں، پنجابی کہنا درست بات نہیں، غیر بلوچ جو مارے جاتے ہیں اس پہ تعزیت کا ایک لفظ نہیں ان کی جانب سے آتا. تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا، یہ تو کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں ہے. یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات. بالکل ایسا ہی. اور اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں نا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر لینا چاہیے فیوچر میں، اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، اپنی جنریشن کو بچانا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ پالیسی پاکستان کی سطح پر نہیں بننی چاہیے، یہ گلوبل پالیسی بننی چاہیے. تمام ممالک اس سے سفر کر رہے ہیں. پاکستان ذرا زیادہ سفر کر رہا ہے کیونکہ دنیا کے ہمسائے میں افغانستان اور انڈیا نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا اتنا سفر نہیں کر رہی ہے. ہمارے ارد گرد یہ ہمسائے ہیں جو خود دہشت گرد ہیں، تو ہمیں ان کی طرف سے زیادہ محتاط رہنا. بالکل ایسے ہی. ایک اور جماعت ہے وہ بڑی سوشل میڈیا پہ نا بڑا وہ پاور ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا برگیڈ ہے. ان وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، سہیل آفریدی صاحب. ہم نے بڑی فوٹیجز بھی دیکھیں اور بڑے لوگ دکھا رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیے انہوں نے لاہور میں، لیکن کچھ صحافی جو لاہور کے اپنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے. اچھا، میں نے سہیل آفریدی صاحب کے وزٹ کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کیا اور کچھ میری آبزرویشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑی اچھی بات ہے. پنجاب میں PTI ختم ہو گئی، کوئی شخص تو وہاں گیا اور اس نے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. سہیل آفریدی کی ساری گفتگو یا جو کچھ تھا، کیا اس کا مقصد عمران خان کی رہائی لگ رہا تھا؟ نہیں، اس کا مقصد پرسنل PR اور پرسنل پروفائل لگ رہا تھا. وہ جس طرح اب حسان نیازی کے گھر جا رہے ہیں، لوگوں کو جو اگر کوئی شخص مارا گیا تھا اس کے گھر جا کے دعا کر رہے ہیں، تو وہ اپنی ذات کو زیادہ پرومیننٹ کر رہے ہیں. مختلف واقعات ہوئے ان کے ٹرپ میں جو مینشنیبل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر
یہ نہیں ہوا کہ 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے کسی بھی اسٹیج پر، یہ بھی نہیں ہوا کہ 10,000 لوگ جمع ہو گئے. سب سے بڑا انہوں نے اجتماع کرنا تھا لبرٹی چوک پہ، اور میرے وہاں پر دوست موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ 150 لوگ تھے وہاں پر. ہمارے صاحب وہ کہتے ہیں انہوں نے سب بند کیا ہوا تھا، ہم کیسے لوگ. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے اپنے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی تو ظاہر ہے آپ خوف تھا کہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ. بالکل ایسا ہی. اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تو آپ دیکھیے خبر کیا بنتی کہ KP کے ایک لیڈر پنجاب میں آئے اور ان کے ساتھ یہ ہوا، کوئی گولی چل جاتی، کوئی جوتا چل جاتا، کوئی لاٹھی چل جاتی. تو وہ بڑے محتاط تھے اور انہوں نے ہر وہ موقع اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر بدمزگی کا امکان تھا. پولیس کی بڑی بھاری تعداد تھی، ہر جگہ پر موجود تھی، لیکن پولیس نے ڈنڈے چلائے نہیں ہیں. پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے جیسے سہیل آفریدی نے فوڈ اسٹریٹ جانا تھا. اچھا فوڈ اسٹریٹ میرے خیال میں جانے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ لاہور کا فوڈ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئی غیر ملک سے تھوڑی آئے ہیں. تو اس وقت فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند ہو گئی. کچھ دکانداروں نے یہ بھی شکایت کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے فوڈ اسٹریٹ کی دکانیں بند کرائیں گے. ہمارے صاحب ایک چیز آپ جیسے فوڈ اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر کچھ یہ لوگوں کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ڈرگ مافیا آ گئی ہے، ہم ان کو یہاں آنے نہیں دینا چاہتے. یہ غلط ہے. اچھا سوالات جو مختلف جگہ ہوئے نا، اس میں سے کچھ سوالات ایسے لگے جیسے پلانٹیڈ سوالات ہیں، لیکن کچھ سوالات پلانٹیڈ نہیں تھے. اچھا. اور ان کو سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ پلانٹیڈ ہے. مثلا یہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول کے خلاف ورزی ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کو پہلے کبھی نہ پریس کلب میں دیکھا نہ کچھ، اچانک آ کے پوچھ لے کہ آپ تو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، آپ تو اسمگلر ہیں. اچھا یہ اس طرح کے سوالات نہیں دیتے. اچھا جب اس طرح کے سوالات کریں گے، یہ سوال غلط تھا. اس کا جو جواب دیا گیا مریم نواز کے حوالے سے وہ اس سے زیادہ غلط تھا، وہ ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنا وہ بالکل. اور سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب اس لیول تک دونوں چیزیں غلط ہوئی. لیکن ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات، وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہا ہے اور دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ بھائی دہشت گردی کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ وہاں پر درپیش ہے، عام آدمی وہاں پر دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، آپ لاہور میں فوڈ اسٹریٹ کا دورہ کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے غلط بات کی. انہوں نے کہا یہ سوال آپ کو کسی نے لکھ کے دیا ہے نا، حالانکہ یہ سوال بڑا جینوئن سوال تھا اور یہ کسی صحافی نے کیا. تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، لیکن اس کے اوپر تو دونوں طرف سے اس طرح کے الزامات لگتے رہے. لیکن پرسنل PR کے لیے اچھا دورہ تھا، لیکن کوئی بڑا کراؤڈ کسی بھی اسٹیج پر وہ اکٹھا نہیں کرتا. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو مریم نواز سے ملنا چاہیے تھا؟ ضرور ملنا چاہیے تھا. کسی غیر ملک وہ یہ کہتے ہیں ہم نے خط لکھا تھا لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. میرے خیال میں مریم نواز کو پہل کرنی چاہیے تھی. یہ مہمان تھے وہاں پر، ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، انہیں کھانا کھلانا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے. گڈ ول جسچر جاتا. لیکن کچھ واقعات برے بھی ہوئے نا، لوگ ڈر بھی گئے. جیسے کینٹ میں جانے لگے یہ. اچھا کینٹ میں جانے سے روک دیا گیا. وہاں پہ سیکیورٹی کا ہمیشہ سے یہی ہے. تو شاہد خٹک صاحب، جو میرے خیال میں شاہد خٹک صاحب ہی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ یہ آپ یہاں نہیں جا سکتے، یہ آگے انڈیا ہے. تو وہ کینٹ کے لوگوں کو یا کینٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، فوج کے لوگ رہتے ہیں نا، آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کی ٹریننگ اپنے ورکروں کی کر رہے ہیں. تو پھر کوئی بھی شخص ان سے ملنے سے کترائے گا. تو یہ ایک ایسی بدمزگی سی سچویشن ہوئی جو میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ بھی جا رہے ہیں، کراچی کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہاں کوئی اسٹریٹ پاور، کوئی اسٹریٹ موومنٹ کوئی چلائیں گے، پاسبل ہوگا؟ جانا ضرور چاہیے. دیکھیں نا کتنے پانیوں میں ہیں، خود ضرور جائیں، ملاقاتیں کرنی چاہیے. سیاسی جماعتوں کا یہی کام ہے. نیا فیس ہے PTI کا، سہیل آفریدی ضرور ملے. لیکن پنجاب میں کوئی کامیاب شو نہیں کر سکے. عالیہ حمزہ کہاں تھی؟ حماد اظہر کہاں تھے؟ فون پہ تو سب بیٹھ کے سجیشنز دے سکتے ہیں ہمارے صاحب. کوئی بھی وہاں پر PTI کی قیادت نے بھی ان کو بہت زیادہ انڈوس نہیں کیا. یہ نہیں ہو رہا کہ PTI کے سارے لیڈر پہنچ گئے. کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے واٹس ایپ پر میسج کر دیا، کسی نے فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دیا، لیکن لوگ نہیں آئے. اور اس کی وجہ
شاید ان کی وہ والی گفتگو تھی کہ جو انہوں نے کینٹ کے دروازے کے باہر کی. اس طرح کی گفتگو کو اب پنجاب میں کبھی کسی نے انڈورس نہیں کیا. ایگزیکٹلی پنجاب میں کوئی ایسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ سیلیبل نہیں ہے. اچھا عمار صاحب، ایک ایشو آج اور بہت ہائی لائٹ ہوا، وہ یہ ہوا کہ رجب بٹ جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے اور وکلا نے ان کے اوپر احتجاج کر دیا. اب وکلا کے پاس صرف یہ کام ہی رہ گیا کہ ایک بندہ جو عدالت میں چلا گیا، احاطہ عدالت کے اندر آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا، اس کے وکیل کو ہراساں کیا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رجب بٹ جیسے لوگ جو ہیں یہ پاپولر بھی بہت ہیں، لیکن گفتگو کے معاملے میں بعض اوقات بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. بعض ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا نہ انہیں علم ہوتا ہے، نہ اس پر گفتگو کرنے کی قابلیت ہوتی ہے. آپ ہر موضوع کے چیمپئن نہیں بن سکتے. اگر آپ مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی ہے، تو جن موضوعات پر بات کرنے کی وجہ سے شہرت دی ہے ان پہ بات کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مذہبی طور پہ بھی بہت فاضل شخص ہے اور آپ اس پر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. مذہب پاکستان میں بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اس پر ہر شخص کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. تو ایک تو اس حوالے سے تھا. دوسرا یہ ہے کہ وکلا کا جو طرز عمل تھا وہ بھی درست نہیں تھا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے آپ کو سرنڈر کرنے آیا ہے، عدالت کے سامنے معافی مانگنے آیا ہے، اور اس کو وکیل جو قانون کے رکھوالے ہیں وہی تھپڑ مار رہے ہیں، وہی اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا بہت بدمزگی میں ہوا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس سارے کا اگر آپ ویوز یا لائکس اور سوشل میڈیا کی پینیٹریشن کی بات کریں، سب کا فائدہ رجب بٹ کو ہوا. ڈیفینیٹلی. تو کراچی بار کو ایکشن لینا چاہیے نا، ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بالکل لینا چاہیے اس کے اوپر. مطلب وکیلوں کا کام لوگوں کو جوتے مارنا، تھپڑ مارنا یا مکے مارنا نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ سائل کی مدد کرنا، اس کو انصاف دلوانا، اپنے کلائنٹ کے قانونی حقوق کی تحفظ کرنا. یہ تو بالکل غنڈہ گردی والی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہ ہے نا کہ وکلا اپنی ریپو بناتے ہیں کوئی کام ٹھیک کر کے، اور کچھ وکلا ایسے ہیں، ایک دھڑا ایسا ہے کہ جو ہے وہ ریپو خراب. اچھا، اصل میں سارے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے، سارے وکیل ایسے نہیں ہیں، لیکن ہائی لائٹ انفارچونیٹلی نیگیٹو ایسپیکٹ کسی بھی چیز کا زیادہ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.